अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम जिस मौजू पर आपके सामने बात करेंगे वो एतकाफ के फ़ज़ाइल व मसाइल हैं। सुम्मा अतिम्मुस्सियामा इलल लैल वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद। फिर रोज़ा रात की आमद तक पूरा करो और औरतों से उस दौरान मुबाशरत ना किया करो जबकि तुम मस्जिदों में एतकाफ बैठे हो। एतकाफ का माना क्या है? एतकाफ का माना लुग़त में ठहरना, जमे रहना और किसी मुकाम पर अपने आप को रोके रखना है। शरई एतकाफ भी इसी माना में है कि अल्लाह ताला का तक़र्रुब हासिल करने के लिए मखसूस तरीके पर मस्जिद में ठहरना। एतकाफ की हिकमत क्या है? एतकाफ की हिकमत और हकीकत ये है कि बंदा हर तरफ से यकसू होकर और सब से मुनक़ता होकर बस अल्लाह ताला से लो लगा के उसके दर पे यानी मस्जिद के किसी कोने में पड़ जाए, सबसे अलग तन्हाई में उसी की इबादत और उसके ज़िक्र फ़िक्र में मशगूल रहे, उसी को ध्यान में रखे और उसी की तस्बीह व तहलील में और तक़दीस में मशगूल रहे, उसके हुज़ूर तौबा व इस्तिग़फ़ार करे, अपने गुनाहों और कोताहियों पर रोए, उसी की रज़ा और कुर्ब चाहे और इसी हाल में उसके दिन गुज़रें और उसकी रातें बसर हों। ज़ाहिर है इस काम के लिए रमज़ानुल मुबारक और ख़ासकर उसके आखिरी अशरा से बेहतर और कौन सा वक्त हो सकता है। इसीलिए एतकाफ के लिए इसका इंतखाब यानी रमज़ान के आखिरी अशरा का इंतखाब किया गया। एतकाफ कहाँ करें? अल्लाह करीम का इरशाद है, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद। जब तुम मसाजिद में एतकाफ में हो तो अपनी बीवियों से मुबाशरत ना करो। अल बकरा आयत नंबर 187। इस आयत करीमा से पता चला कि एतकाफ मस्जिद में ही होता है और इसलिए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मस्जिद ही में एतकाफ किया और अहादीस में भी यही बात मिलती है। नाफी रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद में मुझे वो जगह दिखाई जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ किया करते थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1171। ख़वातीन भी मस्जिदों में एतकाफ बैठेंगी, घर में एतकाफ नहीं होता क्योंकि कुरान करीम में एतकाफ के लिए मस्जिद का लफ्ज़ बोला गया है और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्महातुल मुमिनीन भी मस्जिद में ही एतकाफ किया करती थी। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ के लिए ज़िक्र किया तो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त दे दी। फिर हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से ज़िक्र कहा कि उनके लिए भी इजाज़त ले दें, चुनाचे उन्होंने ऐसा कर दिया। जब ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा तो उन्होंने भी खैमा लगाने के लिए कहा और उनके लिए भी खैमा लगवा दिया गया। उन्होंने जिक्र किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज के बाद अपने खैमे में तशरीफ़ ले जाते। आज आपको बहुत खैमे दिखाई दिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये क्या है? लोगों ने बताया कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा और ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के खैमे हैं। बुखारी हदीस नंबर 2045।
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بھی اپنے اپنے خیمے لگوا لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اتنے زیادہ خیمے لگے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اعتکاف ختم کر دیا۔ پھر آپ کی ازواج مطہرات نے بھی ارادہ ترک کر دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے پہلے 10 دنوں میں اعتکاف کیا۔ اور یاد رہے کہ یکم شوال کو عید الفطر ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن یعنی عید کے دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں اعتکاف کی حالت میں گھر میں ضرورت قضائے حاجت کے لیے جاتی تھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1776۔ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ خواتین بھی مسجد ہی میں اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ اب چونکہ فتنے کا دور ہے لہٰذا جب خواتین کے لیے مسجد میں الگ پردے کا چھت وغیرہ پر انتظام موجود ہو پھر وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں ورنہ وہ نہ بیٹھیں۔ اعتکاف کی مدت کتنی ہے؟ اعتکاف جب مرضی اور جتنے دن کا مرضی کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے مہینے کا اعتکاف کرنا بھی ثابت ہے، 20 دن کا بھی اور 10 دن کا بھی ثابت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا، متفق علیہ کی حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ گئے، لیکن جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تلاش میں ہیں شب قدر وہ آگے ہے۔ چنانچہ آپ نے دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا اور آپ کے ساتھ ہم نے بھی کیا۔ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آئے اور فرمایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ رات آگے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20ویں رمضان کی صبح کو خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہو وہ دوبارہ کرے کیونکہ شب قدر مجھے معلوم ہو گئی لیکن میں بھول گیا اور وہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 813۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دنوں میں اعتکاف کیا اور جب 21ویں تاریخ کی رات آئی، یہ وہ رات ہے جس کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف سے باہر آ جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہو وہ اب آخری عشرے میں بھی اعتکاف کرے۔ مجھے یہ رات خواب میں دکھائی گئی لیکن پھر بلا دی گئی۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اسی کی صبح یعنی اسی رات کی صبح کو میں کچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، اس لیے تم لوگ اسے آخری عشرہ کی طاق رات میں تلاش کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2027۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک برابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2026۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔
ایک سال کسی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکے تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رات کا اعتکاف کیا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2464۔ ان احادیث سے پتہ چلا کہ اگر کوئی پورا مہینہ یا 20 دن یا 10 دن کا اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، بلکہ اگر کوئی اس سے بھی کم مدت کا اعتکاف کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں نے جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی کہ مسجد الحرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2032۔ یعنی اگر کوئی ایک دن، 3 دن یا جتنے دن کا چاہے اعتکاف کر سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں۔ رمضان کے علاوہ مہینوں میں اعتکاف، اور یہ اعتکاف رمضان کے علاوہ مہینے میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں اعتکاف کا خیمہ لگا دیا گیا، مگر آپ نے اس رمضان اعتکاف کا ارادہ ترک کیا اور پھر شوال کے مہینے میں اعتکاف فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2034۔ لیکن رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف زیادہ فضیلت والا ہے، لیلۃ القدر کی وجہ سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر رمضان کے آخری عشرے کا ہی اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کی نیت تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہٰذا اعتکاف کی نیت بھی ضروری ہے، اور یہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور بعض لوگوں نے مسجد میں داخل ہو کر اعتکاف کے لیے نویت سنت الاعتکاف میں نے اعتکاف کی نیت کی کے الفاظ مختص کر رکھے ہیں، یہ غلط ہیں اور کسی حدیث سے ثابت نہیں ہیں، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ اعتکاف کی شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1، مسلمان ہو، کافر و مشرک کا اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ نمبر 2، عاقل ہو، مجنون و پاگل کا اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ نمبر 3، تمیز ہو یعنی سمجھدار ہو، بچوں کا اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ نمبر 4، مسجد میں ہو، مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ اعتکاف صحیح نہ ہوگا، یہ حکم مرد و عورت دونوں کے لیے ہے۔ نمبر 5، طہارت، حیض و نفاس اور جنابت کی حالت میں اعتکاف صحیح نہ ہوگا۔ نمبر 6، شوہر کی اجازت، بغیر شوہر کی اجازت کے عورت کا اعتکاف صحیح نہ ہوگا۔ نمبر 7، روزہ، بہت سے علماء کے نزدیک شرعی عذر کے بغیر روزہ چھوڑنے والے کا اعتکاف صحیح نہ ہوگا۔ اعتکاف کی جگہ میں کب داخل ہوں؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو صبح کی نماز پڑھ کر اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2033۔ اعتکاف چونکہ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے بھی ہوتا اور لیلۃ القدر طاق راتوں میں ہوتی، لہٰذا 20ویں روزے کی شام میں مسجد داخل ہو جائیں تاکہ 21ویں کی طاق رات میں عبادت کر سکیں اور اگلے دن صبح فجر پڑھ کے اپنے خیمے میں داخل ہو جائیں۔ اعتکاف کے دوران جائز امور۔ نمبر 1، اعتکاف میں بستر اور چارپائی رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا دیا جاتا یا چارپائی توبہ کے ستون کے پیچھے ڈال دی جاتی تھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1174۔ نمبر 2، اعتکاف کے لیے مسجد میں خیمہ لگانا اور ضرورت کے تحت بات کرنا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترکی خیمہ میں اعتکاف کیا، اس کے دروازے پہ بوریے کا ایک ٹکڑا لٹکا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوریے کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور اسے ہٹا کر خیمہ کے ایک گوشے کی طرف کاٹ دیا، پھر اپنا سر باہر نکال کر لوگوں سے بات کی۔
سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1175۔ نمبر 3، ضرورت کے تحت مسجد سے نکل کے اگر گھر قریب ہو تو گھر کھانا وغیرہ لانے کے لیے یا واش روم وغیرہ کے لیے جانا جائز ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں اعتکاف کی حالت میں گھر میں ضرورت یعنی قضاء حاجت کے لیے جاتی تھی اور اس میں کوئی بیمار ہوتا تو میں اس کی بیمار کرسی چلتے چلتے کر لیتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں ضرورت ہی کے تحت گھر میں جاتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1776۔ نمبر 4، بدن کی صفائی یا بیوی کا خدمت کرنا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں مسجد سے اپنا سر مبارک میری طرف بڑھا دیتے تو میں اسے دھو دیتی اور کنگھی کر دیتی۔ اس وقت میں اپنے حجرے میں ہی ہوتی تھی اور حائضہ ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1778۔ نمبر 5، کسی رشتہ دار کا ملنے آنا یا بیوی کو گھر تک چھوڑنے جانا اگر گھر قریب ہو تو۔ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے۔ میں ایک رات آپ کے پاس آپ سے ملنے آئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور اٹھ کر جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھر چھوڑنے کے لیے میرے ساتھ آئے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4994۔ نمبر 6، استحاضہ وہ خون جو حیض کے علاوہ بیماری کی وجہ سے آتا تو ایسی عورت اعتکاف بیٹھ سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک نے اعتکاف کیا، وہ مستحاضہ ہوتی، خون اور زردی نکلتے دیکھتی، دست برتن ان کے نیچے رکھا ہوتا اور وہ نماز ادا کرتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 310309۔ نمبر 7، جمعہ کی نماز کے لیے نکلنا۔ جسمانی ضرورتوں کی طرح کچھ دینی ضرورتیں بھی ایسی ہیں جن کو چھوڑا نہیں جا سکتا، مثلاً فرض نماز جمعہ وغیرہ۔ ویسے تو اعتکاف جامع مسجد میں ہی کرنا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، سنت طریقہ یہ ہے کہ جامع مسجد کے سوا کہیں اور اعتکاف نہیں۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2473۔ اسی لیے علماء کرام کا کہنا ہے کہ افضل یہی ہے کہ جامع مسجد میں اعتکاف کیا جائے، لیکن اگر کسی مجبوری کے تحت کوئی ایسی مسجد میں بیٹھ جائے جہاں جمعہ نہ ہو تو وہ جمعہ کے لیے جا سکتا ہے دوسری مسجد تک۔ علامہ ابن عثیمین لکھتے ہیں، افضل یہ ہے کہ جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہو وہاں اعتکاف کیا جائے تاکہ نماز جمعہ کے لیے مسجد سے نکل کر نہ جانا پڑے، لیکن اگر جامع مسجد اعتکاف نہ کرے تو جامع مسجد نماز جمعہ کے لیے جا سکتا ہے۔ مجموع فتاوی فضیلت شیخ محمد بن صالح العثیمین 157۔ اور اعتکاف کرنے والے کا مسجد سے بلا وجہ نکلنا صحیح نہیں، کیونکہ مسجد سے خروج کی وجہ سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ مسجد میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے ٹھہرنے کا نام ہی اعتکاف ہے۔ لیکن جب کوئی ضرورت ہو تو مسجد سے نکلا جا سکتا ہے، مثلاً قضاء حاجت، وضو، غسل، اور اگر کوئی کھانا لانے والا نہ ہو تو کھانا لانے کے لیے نکلنا جائز ہے، اور اسی طرح دوسرے امور جن کے بغیر کوئی چارہ نہیں اور وہ مسجد میں سر انجام نہیں دیے جا سکتے ان کے لیے نکلنا جائز ہے۔ نمبر 8، اعتکاف میں ضرورت کے تحت موبائل کا استعمال جائز ہے۔ قرآن یا دینی کتب وغیرہ پڑھنے کے لیے یا ضرورت کے تحت کال وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، خاص کر جب کسی کا گھر دور ہو تو گھر
حوالوں سے بات وغیرہ کی جا سکتی ہے، مگر یہ انتہائی کم اور ضرورت کے تحت ہو۔ اعتکاف میں ناجائز امور۔ نمبر 1، اعتکاف میں بیوی سے بوس و کنار، مباشرت یا جماع کرنا جائز نہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 187، تفسیر ابن کثیر۔ بلا ضرورت۔ نمبر 2، بلا ضرورت مسجد سے نکلنا، جنازے یا تیمارداری کے لیے جانا جائز نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سنت یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا کسی مریض کی عیادت نہ کرے، نہ جنازے میں شریک ہو، نہ عورت کو چھوئے اور نہ ہی اس سے مباشرت کرے، اور نہ کسی ضرورت سے نکلے سوائے ایسی ضرورت کے جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3473۔ نمبر 3، کاروبار یا دفتر یا امتحان دینے کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، ہر وہ کام جو مسجد کے تقدس کے خلاف ہو، جیسے دنیاوی باتیں، فضول بحث و مباحثہ، لڑائی جھگڑا، خرید و فروخت وغیرہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر اعتکاف توڑ دیں یا مکمل ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیں تو کیا گناہ ہوگا اور اس کی قضا دینی ضروری ہے؟ اگر کسی ضرورت کے تحت جیسے حیض وغیرہ کی وجہ سے یا بیماری کے سبب یا کسی سبب کے بنا بھی اعتکاف ختم کیا جا سکتا ہے، گناہ نہیں ہوگا، مگر سنت اور ثواب سے محروم ہو جائے گا، اور اس کی قضا ضروری نہیں، اگر دینا چاہے تو دے بھی سکتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں خیمہ لگوانے کے بعد اعتکاف کا ارادہ ترک کیا اور پھر شوال میں اعتکاف کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2034۔ اعتکاف سے نکلنے کا وقت۔ اعتکاف سے باہر آنے کے 2 اوقات ہیں، ایک جواز کا ہے اور دوسرا استحباب کا۔ جواز کا وقت یہ ہے کہ اگر رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف کیا ہے تو شوال کا چاند نکلتے ہی اپنا اعتکاف ختم کر دے اور گھر واپس آ جائے، کیونکہ شوال کا چاند دکھائی دیتے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور مستحب وقت یہ ہے کہ عید کی صبح کو اپنی جائے اعتکاف سے باہر آئے اور سیدھے عیدگاہ جائے۔ بعض صحابہ و تابعین کا عمل یہی رہا ہے، چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بعض اہل علم کو دیکھا ہے جب وہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تو اپنے گھر عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد آتے۔ موتا 1315 کتاب الاعتکاف۔ اعتکاف سے نکلنے کے بعد ڈول باجے، پھولوں، پیسوں کے ہار، رشتہ داروں کا میلہ لگا لینا، یہ سب بدعتی کام ہیں یا کم از کم ریاکاری والے امور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب امور سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔